मे बी कुरान से नॉलेज आ जाता है, किसी एक्सपीरियंस से आ जाता है। एक है कि आपने देख लिया, ये है आइनुल यकीन। जैसे अल्लाह ने कहा ना, सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन, कि बेशक जब ये देख लेंगे अपनी आंखों से तो इन्हें यकीन आ जाएगा। तो कई चीज़ें हम आंखों से देखते हैं, लोगों को देखते हैं, उनके तवक्कुल को देखते हैं। ये बेसिकली तवक्कुल के ही इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये यकीन से तवक्कुल आएगा। ऐसे लोगों में बैठे हैं जिनको आप नज़रों से देख रहे हैं अल्लाह पे तवक्ल करते हुए, ठीक है, और नज़रों से आप देख रहे हैं उनकी लाइफ में माशाल्लाह तब्दीलियाँ आते हुए। और फिर जो है वो हक़्क़ुल यकीन है कि यकीन बेस्ड ऑन फीलिंग, ये प्योरली अल्लाह का गिफ्ट है। अल्लाह ताला आपको आपके दिल में एक यकीन डाल देगा, एक फ़ीलिंग डाल देगा कि आपको ना एक सिरेनिटी वाली फ़ीलिंग होने लगेगी, राहत वाली, और आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में। और ये यकीन इस्तिखारे से भी आता है। इस्तिखारे का बहुत बड़ा रिज़ल्ट ये है ना, इस्तिखारा करने का। इस्तिखारा, आई होप यू गाइज़ नो, 2 नफल पढ़े जाते हैं। वज़ू किया, 2 नफल पढ़े, और उसके बाद दुआ इस्तिखारा की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तख़ीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिक़ुदरिका वअसअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम। ये लंबी दुआ है, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, ये पढ़ी जाए, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह से वो चीज़ जो भी जहन में है वो जहन में रखते हुए दुआ पढ़ी जाए। किसी से इस्तिखारा करना और सुन्नत से साबित नहीं है। बहरहाल तो इस्तिखारा करने से ये यकीन दिल में आता है, ठीक है। तो सुभान अल्लाह, ये 3 जो टाइप्स ऑफ यकीन हैं ये भी हमारे लिए ज़रूरी हैं तवक्ल के लिए। नंबर 1 इल्मुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन नॉलेज। जितना आप तवक्ल के बारे में पढ़ते जाएंगे, नॉलेज लेते जाएंगे, अम्बिया की स्टोरीज से नॉलेज लेते जाएंगे, इंशाल्लाह इल्मुल यकीन बढ़ेगा तवक्ल के हवाले से। दूसरा है ऐनुल यकीन। खुद जब देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ होते देखेंगे कि आपने एक मैटर में अल्लाह पे तवक्ल किया और उसका रिज़ल्ट आपकी नज़रों के सामने आ गया, ठीक है। किसी बंदे को देखेंगे तवक्ल करते हुए, उसकी महफ़िल में बैठेंगे, उसकी बातें सुनेंगे, ऐनुल यकीन बढ़ेगा। और तीसरा हक़्क़ुल यकीन, अल्लाह से दुआ करें। ये अज़कार हम क्यों करते हैं? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुबह 7 बार, शाम 7 बार हुक्म दिया गया इसका, राइट। ये हक़्क़ुल यकीन के लिए कि यकीन कायम हो जाए मेरे दिल में। और फिर दुआ हम इसलिए करते हैं कि हक़्क़ुल यकीन, अल्लाह ताला दे वो यकीन, द यकीन विच इज़ बेस्ड ऑन फीलिंग, राइट। तो ये हैं 3 टाइप्स ऑफ यकीन। कुछ आयात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब तवक्कुल की बात की है कुरान में, सूरह माइदा आयत नंबर 23, वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन एंड पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह इफ़ यू आर बिलीवर्स इंडीड। यानी ईमान का तकाजा ही ये है कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल किया जाए, ट्रस्ट किया जाए। इसी तरह सूरह अनफाल आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. इससे साबित ये होता है कि बहुत ज़रूरी है कुरान मजीद को समझना, और कुरान मजीद के हवाले से दिल में एक अदब होना, एक सबमिशन होना कि अल्लाह का कलाम है, और उसको बड़े गौर से सुनना जब वो रिसाइट किया जा रहा है, ताकि उसका वो इम्पैक्ट हो जो इम्पैक्ट यहाँ पे आया हुआ है कि जब भी उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात पढ़ी जाती हैं तो वो अपने दिल में एक आजिज़ी फ़ील करते हैं, एकदम हम्बल हो जाते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिस करने से, ये प्रैक्टिस करने से होता है, ये ऐसे नहीं होता है, राइट। तो इवन एक्टिंग भी करनी पड़े, मैं तो ये कहूँगा शुरू में शायद आपको एक्टिंग करनी पड़े, अच्छी बात है, इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता आदत बनेगी इंसान की। तो और जब उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो वो उन्हें ईमान में उनके इजाफ़ा करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके ईमान में इजाफ़ा हो तो फिर ये ह्यूमिलिटी शो करनी पड़ेगी, ये सबमिशन। और उनकी ख़ास बात यह है वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि वो अपने रब पे तवक्ल करते हैं। इससे साबित ये हुआ जितना आप अपने रब पे तवक्ल करेंगे कुरान आपको उतना इंक्रीज़ करेगा ईमान में, ठीक है। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है तवक्ल को मज़ीद बढ़ाने का, लेकिन इसका प्री रेक्विजिट तवक्ल है। तवक्ल किया और उसके बाद कुरान सुना तो तवक्ल में मज़ीद इजाफ़ा इंशाल्लाह होगा, ईमान में मज़ीद इजाफ़ा इंशाल्लाह होगा। फिर सूरह आल इमरान आयत नंबर 122, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून एंड इन अल्लाह शुड द बिलीवर्स पुट देयर ट्रस्ट। खलास,
بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں، اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ، استخارہ بھی کر لیا، ایوری تھنگ، اور وہ سٹیپ لے لیا، تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بہت ہی خوبصورت کوٹ، بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد و ترمذی کی روایت ہے، اف یو پٹ یور فیتھ کمپلیٹلی ان اللہ، اگر تم اللہ کی ذات پہ کمپلیٹ توکل کرو گے، ہی ول ارینج فار یو یور سسٹیننس ان دا سیم وے ایز ہی پرووائڈس فار دا برڈس. تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رزق دے گا، سسٹیننس دے گا جس طرح وہ برڈس کو دیتا ہے. دے گو آؤٹ ان دا مارننگ ود دیئر اسٹمکس ایمپٹی اینڈ ریٹرن فل ان دا ایوننگ. سبحان اللہ، وہ جب صبح نکلتی ہیں، یہاں کی ورڈ ہے نکلتی ہیں، بیٹھی رہتی نہیں ہیں، نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رزق دے گا. وہ ہاتھ پیر مارتی ہیں، ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے. تو رزق تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے نا، لیکن نکلنا پڑتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ فل ہوتی ہیں. تو اگر برڈس کی طرح کا تمہارا توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا نا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح، چڑیاؤں کی مانند ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے برڈس کا کہ ان کا توکل نیکسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ حدیث ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سبحان اللہ صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ، ٹو یو آئی ہیو سبمٹڈ اینڈ ان یو آئی ہیو بلیوڈ. اے اللہ میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں، اسلمت یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں، وبی کا آمنتو اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، وعلیک توکلت اور آئی ہیو پٹ مائی ٹرسٹ ان یو اونلی، ٹو یو آئی ہیو ریٹرنڈ ان ریپینٹنس، میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں، اینڈ فار یو آئی ہیو آرگیوڈ. یہاں پہ مراد آرگیوڈ سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں ظاہر ہے آرگیو بھی کہیں کرنا پڑے. او اللہ آئی سیک ریفیوج ود یور پاور، اے اللہ میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں. دیر از نو گاڈ بٹ یو، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیٹ یو لیڈ می اسٹرے، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو. تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں. یو آر دی ایور لیونگ، انت الحی الذی لا تموت، یو آر دی ایور لیونگ، دا ون ہو نیور ڈائز. اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں والجن والانس یموتون، جبکہ ہیومن بینگز اور جن تمام جو ہیں انہوں نے مر جانا ہے. سبحان اللہ، کتنے پاورفل ورڈز ہیں توکل کے حوالے سے، بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور نیکسٹ انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توکل کے مزید انگریڈینٹس کو. 3 قسم کے لوگ ہیں وین اٹ کمز ٹو توکل. تو جو ہے یہ اس کے اوپر جب بائی دا وے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توکل کے بارے میں کیا کہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں توکل از این ایکشن آف دی ہارٹ، دیٹ از اٹ کین نیدر بی obtained بائی دی utterance آف دا ٹنگ نور بائی دا لنگس. وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توکل جو ہے یہ دل میں ایک فیلنگ ہے اور اسی لیے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹ از دی کمپلیٹ سنسیئر ریلائنس آف دی ہارٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان برنگنگ دا گڈ اینڈ ڈرائیونگ اوے دا ایول میٹرز آف دس لائف اینڈ دی ہیئر آفٹر. یہ کمپلیٹ ریلائنس کا نام ہے
کس بات کی ریلائنس کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لیے، اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے سے. ابن القیم کہتے ہیں توکل از ہاف دا ریلیجن، توکل ہاف ریلیجن ہے، اور دی ادر ہاف از انابہ which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance. اس کو انابہ کہتے ہیں. Some people said that tawakkul is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves, and others interpreted tawakkul as satisfaction with what is decreed. یہ وہی باتیں جو ہم نے کی، سبحان اللہ. تو اسی طرح some of the Aslaf used to say, if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people, then have tawakkul in Allah. اور بالکل صحیح بات ہے. دنیا میں سب سے مضبوط اعصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توکل اللہ پہ بہت اسٹرانگ ہے. ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اعصاب کے ہیں، ٹھیک ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اعصاب کے، لیکن نیکسٹ لیول سبحان اللہ. ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑھی، وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں. ابھی تو آپ حضرت نوح کی سٹوری پڑھیں، حضرت ابراہیم کی پڑھیں، کیا اسٹرانگ بندے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، اللہ اکبر. تو اس لیے یہ توکل کا ایک فروٹ ہے اسٹرانگ پرسنالٹی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں putting one's trust and faith in Allah is more general than just putting one's trust in Allah for worldly interest. The real mutawakkil is the person who puts his faith in Allah, hoping to reform his heart and faith and to protect his tongue and will, which is why he invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توکل میں فیتھ بھی ہے، توکل میں ہوپ بھی ہے، توکل میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں گائیڈ کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا، میرے ایمان کی حفاظت کرے گا. اسی لیے ہم پریکٹیکلی ہر نماز میں توکل کی دعا تو کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انڈائریکٹلی توکل ہی مانگ رہے ہیں ہم، توکل کی دعا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وین اٹ کمز ٹو توکل دیر آر 3 ٹائپس آف پیپل. میں ذرا دیکھ لوں، یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے تو 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا. تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے. ہجرت دیکھ لیں، ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا، ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں. ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے ہیں. اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ، اور توکل نے ہی انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا. اصل میں تو توکل ہی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ. ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے اللہ سنبھال لے گا، تو آبویس سی بات ہے بڑا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے. سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں، یا کوئی استخارہ نہیں، کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بلڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس میں، وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں. لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کیریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر، بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے.
یہ چیز کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہ مینز ہے بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے رائٹ, کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں. یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا. اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے, اللہ چاہے تو ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل کرا دے. لیکن اس میں پھر تیسری کیٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توکل کرتے ہیں. اور مینز لینے سے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توکل یا ٹرسٹ کر لیا جائے, جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے. میڈیسن اس لیے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں افیکٹ ڈالے گا, میں اس لیے لے رہا ہوں, تیرا ہی حکم ہے, آپ کے نبی کی سنت ہے طریقہ اختیار کرنا, میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرانا. تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل, اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں. الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی, دا ڈسپوزر آف افیئرز. اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے. تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے. قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے. سورہ آل عمران 173, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے. آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ یا غزوہ احزاب, بہرحال سیرہ میں جب ایسے واقعات آپ کو ملے کہ صحابہ کو ہپوکریٹس ڈرا رہے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, یہ اس چیز نے مزید انہیں انکریز کیا فیتھ میں کہ ابھی تو مزہ آئے گا, ابھی تو پتہ لگے گا اللہ کون ہے. اگر مصیبت ہی نہیں آئی, مشکل ہی نہیں آئی اور بے بسی ثابت نہ ہوئی, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو اللہ کیسے نظر آئے گا رائٹ. اگر ہر چیز سبب سے ہو رہی ہے, ہر چیز جو ہے وہ بڑا ایزیلی ہو رہی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے, اللہ کو یاد کریں گے؟ آئی تھنک کہ بڑے کم ہوں گے. تو اس لیے ضروری بھی ہے انسان کے ایمان کو ریوائیو کرنے کے لیے. تو یہ چیز انہیں مزید ایمان میں بڑھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ سورہ چیپٹر 28, آئی تھنک اٹ از سورہ, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں, پھر یہ ہے جی سورہ قصص آیت نمبر 28, قال ذالک بینی و بینک. ٹھیک ہے, یہ میں ویسے ہی پڑھ لیں. پھر دیکھیے جی یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیٹ از اسٹیبلش بٹوین می اینڈ یو, وچ ایور آف دا ٹو ٹرمز آئی کمپلیٹ, دیر از نو انجسٹس ٹو می اینڈ اللہ اوور وٹ وی سے از وٹنس, اللہ علی ما نقول وکیل. تو یہاں بھی اللہ کے الوکیل ایٹریبیوٹ کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو ہے کانٹریکٹ کوئی کرتے ہوئے گواہ کس کو بنایا, اللہ رب العالمین کو, اور اللہ کو سونپ دیا تمام کا تمام معاملہ. سورہ نساء آیت نمبر 171, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. To him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth, and sufficient is Allah as disposer of affairs. سبحان اللہ, بیوٹیفل. یعنی ہم یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تمام کی تمام جو کنٹرول ہے, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, جو کچھ بھی زمینوں میں ہے, اس کا تمام جو کنٹرول ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے اس عقیدے کا کہ آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ کانسیپٹس ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ دیکھیے اللہ کے حوالے سے اگر آپ نے توکل بلڈ کرنا ہے, کتنی خوبصورت آیت ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 29, یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن, whoever is within the heavens and earth asks him, every day he is bringing about a matter. ہر چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اسی سے بھیک مانگتی ہے. It begs of him, literally, کل یوم ہوا فی شأن. اسی لیے ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام میں ملوث ہے, کوئی نہ کوئی میٹر کو اللہ تعالیٰ فائنلائز کر رہا ہوتا ہے یا اس کو اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ.
تو یہ ہے جی ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ایسے رب پہ کیوں نہ توکل کیا جائے، کیوں نہ ٹرسٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اسی طرح سورہ المزمل آیت نمبر 9، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، He is the Lord of the East and the West, there is no deity except Him, so take Him as disposer of your affairs۔ اسی لیے اسی کو وکیل بناؤ، کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا یقین، دیر آر 3 ٹائپس آف یقین، ان میں ایک ہے علم الیقین، یقین بیسڈ آن نالج، یہ علم الیقین ہے۔ جب بھی آپ ڈاؤن ہوں یہ آیات سامنے رکھا کریں، ان کو نوٹ کر لیں، ان کے ریفرنسز، ان کو اپنا ایک فولڈر بنا لیں موبائل میں اور پڑھا کریں ان کو جب آپ ڈاؤن ہوں۔ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 62۔ وہی ہے ہر چیز کا خالق اور وہی ہے الوکیل تمام چیزوں کے اوپر، یعنی ٹرسٹی، ڈسپوزر آف افیئرز، گارڈین ایٹسیٹرا، یہ وکیل کی ڈیفینیشنز ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ، حدیث نمبر 2654، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Verily the hearts of the children of Adam, all of them are between the 2 fingers of the merciful as one heart. He directs them wherever He wills. O Allah, the director of the hearts, turn our hearts to your obedience۔ اس لیے دعا بھی کی ظاہر ہے، اور دعا میں یہ بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ دلوں کو کنٹرول کرنے والے ہمیں اپنی اطاعت پہ قائم رکھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے دل ہیں ایز ون ہارٹ، اور اللہ جب چاہے پھیر دے۔ تو دیکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے حرام ریلیشنز کیوں اتنا ڈیمیج کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ظاہر ہے بنائی ہوئی جو پابندیاں ہیں ان کو پامال کر کے بنائے جاتے ہیں، تو پھر دل پھیر بھی دیتا ہے نا اللہ، اچانک بریک اپ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ یہ چیپٹر 63 سورہ منافقون آیت نمبر 7 میں ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، They are the ones who say, do not spend on those who are with the messenger of Allah until they disband. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ And to Allah belongs the treasure of the heavens and the earth, but the hypocrites do not understand۔ وہ کہتے ہیں نا مومنین کو جب ملتے ہیں مسلمانوں کا ذرا دماغ خراب کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ مت سپینڈ کرو ان پہ جو رسول کے ساتھ ہیں، یا رسول پہ تمہیں کیا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں انہیں جواب دو کہ تمام چیزیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ غنی کرتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا غنی خود ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بھی گنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بے تحاشا دیتا ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں اسپینڈ کرتے ہوئے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیات ہیں، ایمان کو انکریز کرنے والی آیات ہیں۔ پھر دیکھیں نا ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، حضرت زکریا کے الفاظ کیا ہے، اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ ان الفاظ کو بار بار دیکھنا، پڑھنا، سوچنا، تدبر کرنا، اسی سے تو انشاءاللہ آپ کو علم الیقین آئے گا۔ اسی لیے آپ کے سامنے میں ریفرنسز بھی رکھ رہا ہوں۔ اور پھر سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی مثال ہے، یوسف علیہ السلام کی بھی مثال ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 83 ہے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ ہیں کہ بس فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، خوبصورت صبر، عسى الله ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ چاہے تو ان دونوں کو سب کو میرے پاس لے آئے گا، یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو۔ یہ پورا واقعہ ظاہر ہے، تو یہ ان کا گمان تھا اللہ کے بارے میں، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ العلیم ہے، الحکیم ہے۔ تو یہ خوبصورت الفاظ ہیں، پازیٹیو الفاظ ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ضرور مجھے نوازے گا، اللہ چاہے گا تو یہ میرا مسئلہ ضرور حل کر دے گا۔ الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے باقاعدہ کہ جو کوئی بھی صبح اور شام 7 بار یہ ورد کرے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں ریموو کر دے گا، ہر وہ چیز ریموو کر دے گا جو اسے دکھ دیے ہوئے ہیں یا اس کو ڈیفیکلٹ ٹائم دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ول ریموو اینی تھنگ دیٹ گریوز ہم، یہ سنن ابو داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
سچے معنی میں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں.